सबक क्या सीखा, रहबरों ने क्या रहबरी की। कल भी इंतशार था, आज भी इंतशार है। कल भी हवस इक़्तिदार थी, आज भी हवस इक़्तिदार है। मुल्क के दिवालियापन का खतरा बढ़ रहा है, अवाम की हालत पतली हो रही है, मगर मजाल है जो हुक्मरानों के कानों पर जूं रेंग रही हो। फिर सदर साहब जो लाहौर जाते हैं इमरान खान साहब के बाद, सदर साहब जो है वो परवेज़ इलाही साहब से मिलते हैं। तो इसलिए जो है वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ को ये खौफ है कि अगर हम असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट भरपूर मुदाखलत करके हमारे लिए मुश्किलात ना खड़ी कर दे, क्योंकि हुकूमत के पास की तो ऐसी कोई बात नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी 16 दिसंबर पाकिस्तान के लिए सितमगर। इलेक्शन का माहौल बनने लगा और नैब तरामीम की गैर आइनी मंजूरी का पोल खुल गया। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 1971 में मुल्क तो लख्त हुआ तो ठीक 45 बरस बाद दुश्मन ने पेशावर में पाकिस्तान के कल्ब पर वार किया और इस हमले के लिए भी 16 दिसंबर का ही दिन चुना ताकि पाकिस्तानी कौम को लगने वाले जख्म को और गहरा किया जा सके। ये दोनों सानेहात क़यामत से कम नहीं, मगर इन सानेहात से बड़ा सानेहा यह है कि हमने बतौर कौम इनसे कोई सबक नहीं सीखा। 1971 में दुश्मन ने हमारी नाइत्तिफाकी का फ़ायदा उठाया और 2014 में पराई जंग में कूदने की सज़ा आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने जानों की कुर्बानी देकर भुगती। सितम यह है कि इन कुर्बानियों की कदर हमने क्या की, सबक क्या सीखा, रहबरों ने क्या रहबरी की। कल भी इंतशार था, आज भी इंतशार है। कल भी हवस इक़्तिदार थी, आज भी हवस इक़्तिदार है। मुल्क के दिवालियापन का खतरा बढ़ रहा है, अवाम की हालत पतली हो रही है, मगर मजाल है जो हुक्मरानों के कानों पर जूं रेंग रही हो। नारे सियासत नहीं रियासत बचाओ के मारते हैं और तरामीम अपने मुकदमे ख़त्म करने की करते हैं। खजाना खाली है लेकिन काबीना बेमहकमा वजीरों से माला माल। हुक्मरानों के अरबों की करप्शन के मुकदमे ख़त्म हो रहे हैं और अवाम महंगाई से बेहाल। आखिर इन सानेहात से हमारी जान कब छूटेगी, कब कौम को हकीकी आज़ादी मिलेगी। सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे का एक नुस्खा फौरी इलेक्शन को करार दिया जा रहा है, लेकिन हुकूमत अवाम की अदालत में जाने से डरती है। इसीलिए तहरीक इंसाफ ने निज़ाम से निकलने का फैसला किया है। इमरान खान कल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील का ऐलान कर सकते हैं। यही ख्याल हुकूमत के लिए वबाल जान बना हुआ है। अगर असम्बलियाँ तहलील हो गई तो फिर क्या होगा? क्या हुकूमत को आम इंतखाबात की तरफ जाना ही पड़ेगा या कोई ऑप्शन और भी है? इसी से बात का आगाज़ करेंगे। सिद्दीक जान और नूर आरफी मेरे साथ हैं। सिद्दीक, आज ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी यही है कि सदर साहब की मुलाकातें भी हैं, उनकी उम्मीदें भी थीं। क्या बन सका है? कोई बीच का रास्ता निकलता नज़र आ रहा है या इमरान खान साहब इसी माह जिस तरह कह रहे हैं जी हम असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर देंगे? देखें, इस वक्त 4 जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। तहरीक इंसाफ, इमरान खान और दूसरे काफली जिनके पास पंजाब की वज़ारत आला है, हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट है। ये 4 स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी सूरत हाल में। मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ। ज़ाहिर है चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या हुकूमत हो, वो मीडिया पे क्या कहते हैं उन्होंने वही कहना है जो उनके बयानी की तायीद होगी, जो उनका मौक़िफ़ होगा, जो वो तासुर देना चाहते हैं वो वही कहेंगे। लेकिन जब आप अपने सोर्सेज से बात करते हैं तो वो फिर कुछ चीज़ें ज़ाहिर आपको बताते हैं, तो वो चीज़ें मैं सारी आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त सूरत हाल है क्या? इस वक्त जो हुकूमत है, जो चले पहले तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। जो तहरीक इंसाफ है वो इस बात से खौफजदा है कि अगर हम असम्बलियाँ तोड़ देते हैं और इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है और इस्टेब्लिशमेंट ये तय करती है कि इलेक्शन में नहीं लेके जाना मुल्क को, तो फिर ये होगा कि हम असम्बलियाँ तहलील भी कर देंगे, तब भी इस्टेब्लिशमेंट कुछ ऐसा करेगी। अदालतों से कोई मसला नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से ये करवाना। गो के आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन से 1 दिन भी ऊपर जो है वो निगरान सेटअप नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे कोई मसला नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत की तो अदालतें 1 साल के लिए भी निगरान सेटअप बना देंगी। गवर्नर राज के लिए भी कोई मसला नहीं है। सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर इस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर लिया कि ये इलेक्शन नहीं होने। तो तहरीक इंसाफ को ये ज़रूर खदशा है कि हमें बड़ा देखभाल के असम्बली तहलील करनी पड़ेंगी। ये ना हो कि हम असम्बलियाँ तहलील करें और इस्टेब्लिशमेंट भरपूर मुदाखलत करे जैसे पिछले 8 माह में रही है इस्टेब्लिशमेंट की, तो फिर तो बहुत काम खराब हो सकता है। क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर 20 से 25 केसेस हैं। पंजाब में सब को बैठे हुए हैं, अपनी हुकूमत है, चीज़ें उनकी स्मूथली चल रही हैं। अगर पंजाब ना रहा पास, KPK भी तहलील हो गया, फिर तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो PMLN
دیگر جو جماعتیں ہیں، گورنر راج، یہ وہ یا نگران سیٹ اپ، یہ سارا کچھ عمران خان کی حکومت ہوتے ہوئے عمران خان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، عمران خان کی حکومت ہوتے ہوئے پولیس ان کی بات نہیں مان رہی، تو وہ نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرے نمبر پہ جو حکومت ہے وہ عمران خان سے خوف زدہ ہے. وہ کہتے ہیں اگر انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی، کیونکہ جو لیگل ٹیم ہے عمران خان صاحب کی جن سے مشاورت ہوئی ہے، جس میں خواجہ حارث صاحب بھی تھے، سلمان اکبر راجہ صاحب بھی تھے، ابو ذر سلمان نیازی بھی تھے اور دیگر وکلا تھے، بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی تھے، ان کا یہ عمران خان صاحب کو رائے یہ ہے کہ اسمبلیاں جب آپ تحلیل کریں گے 10 15 20 دن ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، اور اسمبلیاں تحلیل ہو گئی تو پھر عام انتخابات میں ہی جانا پڑے گا. یہ بات وفاقی حکومت کو بھی پتہ ہے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے پہلے جب اسحاق ڈار صاحب گئے تو انہوں نے کہا جی معیشت کو برباد کرنے گئے تھے، پھر جب اعظم علی تارڑ صاحب گئے اور ایاز صادق صاحب، ان کا معیشت سے کیا تعلق ہے، پھر صدر صاحب جو لاہور جاتے ہیں عمران خان صاحب کے بعد، صدر صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب سے ملتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کو یہ خوف ہے کہ اگر ہم اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بھرپور مداخلت کر کے ہمارے لیے مشکلات نہ کھڑی کر دے، کیونکہ حکومت کے پاس کی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور حکومت کو یہ ہے کہ اگر عمران خان تحلیل کر دیتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح سے مداخلت نہ کی تو پھر تو ہمیں عام انتخابات میں جانا پڑے گا، ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. دونوں طرف خدشات ہیں، خطرات ہیں، دونوں میں سے جو بھی کوئی سٹیپ لے گا وہ جوا کھیلے گا اور اس کو کوئی بھی اس کو فائدے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اب عمران خان صاحب کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے دونوں سائڈوں کی بات اچھی طرح سن لی ہے، یعنی پرویز الہی صاحب کی بھی، مونس الہی صاحب کی، اور جو تحریک انصاف کے اندر ایک گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یا تو ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جائیں یا کم از کم، یا اگر یہ حکومت نہیں الیکشن کی طرف جاتی تو آپ اپنی مدت پوری کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی، مومنٹم نہیں ٹوٹ رہا، آپ جائیں آگے، آپ اسمبلی تحلیل نہ کریں. جو دوسرا گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اسمبلی تحلیل کر دیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے دونوں سائڈوں کی بات سن لی ہے، انفارمیشن ان کے پاس ہے، صدر صاحب کس سے کیا بات کر رہے ہیں وہ عمران خان کو پتا ہے، اور عمران خان آپ جو فیصلے کرتے ہیں وہ عمران خان کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب عمران خان صاحب نے اسمبلیوں سے باہر آنے کا اعلان کیا تھا راولپنڈی میں، تو جب انہوں نے لینڈ کیا تھا راولپنڈی، وہاں پہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب کو بلا کہا تھا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، کسی کو بھی نہیں پتا تھا. اب بھی ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں. کل جو ہے وہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کرنا ہے یا مزید وقت دینا ہے، کل یہ فیصلہ ہوگا. نور عارفین، آپ کو کیا لگتا ہے اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں تو اس کے بعد حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا کرے گی حکومت؟ الیکشنز کروا دے گی خیبر پختونخوا پنجاب میں، یا کوئی گورنر راج، یا اس طرح جس طرح ان کو امید ہے کہ کہیں سے ان کو سپورٹ مل جائے گی اور پھر وہ آگے تک لے جائیں گے معاملے کو، یعنی جنرل الیکشن کے وقت تک کھینچ لیں گے؟ اچھا، حکومت کو اگر اسامہ غازی کو ہی خوش کرنا ہوتا تو حکومت یقیناً الیکشن کرا دیتی، لیکن میں آپ کو 5 لاکھ دفعہ بتا چکا ہوں کہ حکومت ایسا کچھ نہیں کرے گی. اگر اسمبلیاں تحلیل ہوئیں تو 2 کام ہوں گے. عمران خان صاحب نے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور پھر سینہ ٹھوک کر کے بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نااہل ہوں گے، اور اگر اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو سب سے پہلا کام ایک اور ہو جائے گا، وہ نااہلی بعد میں ہوگی، پہلے عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے. اس لیے کہ اب تک عمران خان کی گرفتاری میں واحد رکھنا یہ ہے کہ عمران خان کو اسلام آباد کی پولیس جا کر کے کیسے گرفتار کرے. ابھی معاملات یہ چل رہے ہیں، جارحانہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے اپنے طور پر وزیر اعظم نے یا کٹ پتلی وزیر اعظم نے، وہ ابھی تک، اس لیے کہ ابھی ان کے دانت جو ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے استعفے کا فیصلہ کر لیا ویسے ہی ان کے دانت جو ہیں وہ بالکل ڈریکولا کی طرح تیز ہو جائیں گے، کسی ویمپائر کی طرح. اور ویمپائر خون پینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا، وہ للہ لوری لے کر کے آپ کو نہیں کھلائے گا کہ آپ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کے فیصلے سے ایک بلٹ پروف گاڑی میں شہید ہونے کے شوق میں بھی مبتلا ہیں، ضمانت بھی کرواتے پھر رہے ہیں اور بلٹ پروف گاڑی کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ بن جائیں گی. اس کے بعد پھر یہ ہنی مون پیریڈ ختم ہو جائے گا آپ کا. اور دنیا جانتی ہے کہ بہت سارے سیاستدان، نواز شریف سمیت، یا نواز شریف کو ان کا قافلہ سالار کہہ لیں، ان تمام سیاستدانوں کا جن کو جیل جاتے موت آتی ہے، تو ایسے ہی سیاستدانوں کی لائن میں کھڑے نظر آئیں گے میرے کپتان. دوسری بات، آپ نے کہا کہ حکومت کیا کرے گی. حکومت یہاں صرف مزے کرنے کے لیے آتی بھائی، ہر حکومت صرف مزے کرنے کے لیے آتی ہے. اور حکومت جانے کے بعد جو پہلا بیان ہوتا ہے وہ یہ کہ میں مجبور تھا اور وہ بے ڈیش تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ایک لائن سنی کہ میں حکومت میں بے بس تھا. واہ، 3.5 سال انجوائمنٹ کرنے کے بعد 1 ارب روپے کے ہیلی کاپٹر میں گھومنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ بے بس تھے. حضور، پہلے دن پریس کانفرنس کیا ہوتا، سینہ ٹھوک کر کے پاکستان کو میں اور آپ سب مل کر کے دلاتے پھر آزادی. لیکن یہ کون سی آزادی ہے بھائی؟
یہ کون سی آزادی ہے؟ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں بار بار التجا کر کر کے تھک گیا کہ حقیقی اپوزیشن تو کریے. آپ ہی کے پاس وہ فیصلہ ہے کہ آپ حقیقی اپوزیشن کر سکتے ہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پرویز الہی کا کاندھا وہ نہیں ہے جس پہ رکھ کر کے آپ کھیل کھیلیں. پرویز الہی کے جو صاحبزادے ہیں مونس الہی، وہ جا کر کے کان میں سور پھونک آئے ہیں. وہ بتا آئے ہیں کہ جی اس وقت اسمبلی، لا حول ولا قوت، وہ بتا آئے ہیں کہ اسمبلی جو ہے وہ آپ نے تحلیل اگر کی تو اس کے بعد پھر کیا کیا ریپرکشنز ہوں گے. لیکن اگر اس کے بعد بھی آپ کسی زوم میں، کسی گھمنڈ میں آ کر کے یہ غلطی کرتے ہیں تو مائنڈ یو اسامہ صاحب کہ یہ لاسٹ نیل ان دا کافن ہوگا، یہ آخری غلطی ثابت ہوگی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ تحریک انصاف کے ووٹرز کے لیے نہایت صدمے کا باعث ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں ابھی وقت ہے، آپ کیلکولیٹ کیجئے سسٹم میں امپرووائز کرنے کے لیے. آپ کو جو کچھ کرنا ہے سیاسی طور پر آپ کر سکتے ہیں. لیکن جناب جی کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو. ٹھیک ہے آپ نے بول دیا، اب تولنے کا ٹائم نہیں رہا. لیکن اس وقت بھی اگر کوئی ایک چیز ایسی ہے، آپ کے خیال میں عارف الوی صاحب بلا وجہ جا رہے ہیں، میں یہ بات کھولنا نہیں چاہ رہا تھا، اب بھی بچا کر کے کہوں گا، آپ کے خیال میں عارف الوی صاحب جو ان کے وجود پہ سوالیہ نشان آلدو لگ چکا ہے، عمران خان صاحب بھی ان سے مطمئن نہیں ہیں. تحریک انصاف کے سینئر ترین لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ عارف الوی اب وہ عارف الوی نہیں رہے جو کبھی ہوا کرتے تھے. اور بات ٹھیک ہے، عارف الوی کے پاس جو منصب اور پوزیشن ہے اس میں ان کو جو کرنا تھا وہ وہی کر رہے ہیں. عارف الوی بار بار بھاگ کے دوڑ کر کے حضور یوں نہیں جا رہے، وہ کوئی خاص پیغام لے کر کے گئے ہیں، انہوں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. اینڈ آئی ریئلی وش کہ خان صاحب ان کی بات کو سنیں اور اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کریں، کیونکہ یہ فیصلہ صرف عمران خان کا یا تحریک انصاف کا نہیں ہے، اٹس اباؤٹ دی ہول کنٹری. ٹھیک ہے، لیکن اب صدیق جان جس طرح ہم نے دیکھا 25 مئی کو حکومت نہیں تھی تو کتنا ظلم ہوا. اب فیصل واڈا بھی کہہ رہے ہیں جی نااہلی ہے، بڑا کچھ ہوگا. انہوں نے پہلے بھی کہا تھا لاشیں گریں گی اور یہ ہوگا لانگ مارچ میں. حکومت کے وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ نااہلی اور گرفتاری اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کے لیے. تو اب عمران خان کو تو پتہ ہوگا، ایسا تو نہیں ہے، وہ تو پہلے کہتے تھے مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوگا اور ایک مذہبی جنونی وہ سب باتیں ہوئیں وہ چیزیں، تو ان کو بھی یہ پتہ ہوگا. جو صدر آ کے بتا رہے ہیں، مونس الہی صاحب کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا ایکشن آپ کے خلاف شروع ہو جائے گا. تو پھر بھی اگر عمران خان کرتے ہیں تو پھر نااہلی اور گرفتاری کے لیے ایک تو وہ تیار ہوں گے. لیکن بابر اوان صاحب ان کے وکیل، انہوں نے کالم بھی لکھا اور انہوں نے آئین کا حوالہ دیا کہ صدر معاف بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی بہت سی باتیں سوچ کے رکھی ہوئی ہیں. تین چیزیں ہوتی ہیں. یہ اگر عمران خان صاحب اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں کوئی اتنی بھی خوفناک بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی تباہی اور بربادی پھیر دی جائے گی تحریک انصاف کی. دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں. پہلا ہوتا ہے آپ کو گرفتاری سے ڈرایا جاتا ہے. عمران خان صاحب کو 3 بار گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور اس وقت وہ پنجاب میں نہیں بیٹھے تھے، وہ اسلام آباد میں بیٹھے تھے جہاں پہ وفاقی حکومت تھی، شہباز شریف اور 14 جماعتوں کی حکومت تھی، اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، عدالتیں ساتھ تھی، سب ساتھ تھے. لیکن عمران خان صاحب کو حکومت گرفتار نہیں کر سکی اسلام آباد میں. پہلی گرفتاری والی بات کو تو آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جی آپ کو سیاست سے آؤٹ کر دیں گے، آپ کو نائل کروا دیں گے. وہ آپ نے الیکشن کمیشن سے کروا دیا، پھر کیا ہو گیا؟ تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے کہ آپ کو جان سے مار دیں گے، قاتلانہ حملہ کر کے آپ نے اپنی طرف سے مار دیا ان کو، تو اللہ نے ان کو بچا لیا. تو کوئی اتنی خوفناک بات نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ایک پولیٹیکل ڈسکشن ہے پارٹی کے اندر کہ جناب ہم اگر پنجاب حکومت بھی چھوڑ دیتے ہیں ہمارے لیے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان کو اپنی ذات کا کوئی خوف نہیں ہے. ان کی ذات کو ان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے، ان کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، 25-30 ان کے اوپر کیسز بھی ہیں، ان کو جان سے مارنے کے لیے قاتلانہ حملہ بھی کروایا گیا ہے. سب کچھ ہو چکا ہے، تو اس لیے ان کو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا. دوسرا ایک اور بات یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں ایک ہوتا ہے نیریٹو جو عوام میں ہوتا ہے. اب ایک اچھا کچھ ہوتے ہیں فیکٹس، ایک ہوتا ہے ایک تاثر ہوتا ہے. فیکٹس میٹر نہیں کرتے، آپ پرسیپشن میٹر کرتی ہے. پرسیپشن کیا ہے؟ پچھلے 8 ماہ میں نواز شریف تو چلے ابھی واپس نہیں آ رہے، ڈرے ہوئے ہیں، لیکن مریم نواز کی بریت سے لے کے کیپٹن سعودی کی بریت سے لے کے اور یہ ابھی رانا سنولا کی بریت تک مجھے بتائیں کیا پبلک میں سے 10 لوگوں نے بھی یہ کہا کہ یار ان لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی، بڑا ظلم ہوا تھا؟ بلکہ پرسیپشن کیا بنی ہے جو کہ فیکٹس کے بھی قریب تر ہے کہ ان کو بری کروایا گیا ہے. انہوں نے کرپشن، لوٹ مار، چوری چکاری سب کچھ ڈکیتیاں ماری ہیں، پھر بھی ان کو معاف کروا دیا گیا، ان کو بری کروا دیا گیا ڈیل کی وجہ سے. سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے. تو اسی طرح سے اگر عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروا بھی دیا جائے گا تو پورا پاکستان پہلے جانتا ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہوگی کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. دوسرا، عمران خان کو گرفتار کر کے کیا آپ ملک کے حالات اسی طرح سے رکھیں گے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ ملک کے حالات ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو ساتھ ہی وہ عمران خان کو گرفتار کروائیں گے اور ایک ایسی چیز میں کروائیں گے جس کا کوئی اس طرح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے جس طرح کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے. پھر ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں
کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پہ کہاں کھڑا ہے. اس وقت آپ دیکھیں, کل میں دیکھ رہا تھا جس چینل کو سب سے زیادہ اشتہارات دیے گئے ہیں, جو سب سے زیادہ اس حکومت کا بینیفیشری ہے, جو اس وقت سب سے زیادہ حکومت کے ساتھ اور حکومت کو لانے والوں کے ساتھ مل کے کھیل رہا ہے, کل ان کے بھی چیخو پکار میں سن رہا تھا, ڈالر نہیں مل رہے, ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں, یہ ہو گیا ہے, IMF بھاگ جائے گا, تباہی ہو رہی ہے, بربادی ہو رہی ہے, ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جہاں پہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہو, جہاں پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں, جہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ریمیٹنسز کم ہو گئی, ہر چیز میں آپ نے جو بیرونی قرضہ دینا ہے وہ آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں, ایسے حالات میں آپ اگر ملک کے حالات مزید خراب کریں گے تو آپ ملک کو اسی طرف لے کر جا رہے ہیں جو یہ مہینہ آپ کو پتہ ہے, اس مہینے کی ایک تاریخ جس تاریخ آج ہم بات کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ یہ کرنا ہے, تو اس وقت معاشی حالات اس چیز کو نہیں اجازت دیتے کہ آپ اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں کریں. پہلے بھی جو آپ نے چیزیں کروائی ہیں انہوں نے ملک کو بہت زیادہ ملک کی بنیادیں جو ہیں وہ ہلا دی ہیں. نور عارفین, جو حکومت کی اسٹریٹجی ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ عمران سینٹرنگ اپروچ. ابھی مفتاح اسماعیل صاحب دیکھ لیں, وہ بھی ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ ایک الگ سے کہانی چل رہی ہے, لیکن کوئی اسٹریٹجی, کوئی اس پر پریس کانفرنس سب بیٹھ کے PDM کی طرف سے نہیں ہوئی. عمران خان 90% پریس کانفرنس عمران خان پر ہیں. آج بھی ایک آڈیو لیک آتی ہے, پریس کانفرنس توشہ خانہ کی ہوتی ہیں, توشہ خانہ آڈیو. تو حکومت کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے جتنا ہو سکے ٹائم لیا جائے, پریس کانفرنس کی جائیں اور اس طرف لگایا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو عمران خان صاحب ان کو چیلنج کر رہے ہیں وہ چیلنج ختم ہو جائے گا, یا گرفتاری سے یا اس طرح کہا جا رہا ہے نااہلی سے یہ سارا ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا, اور یہ توشہ خانہ اور آڈیوز اس سے حکومت جو ہے وہ ایک بیانیہ بلڈ کر لے گی کہ جی عمران خان بھی کرپٹ تھا, دیکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا ساتھ دیتے رہیں. ایک فلمی سی لائن ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. عمران خان صاحب اگر گرفتار نہیں ہوئے ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہوئے ہیں کہ وہ بہت ڈیرنگ ہے. عمران خان صاحب اگر گرفتار نہیں ہوئے ہیں تو اس وجہ سے کیونکہ کچھ لوگ ان کے حمایتی تھے, میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں تھے, میں ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں تھے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی آخری پائیدان پہ کھڑے ہیں. تو عمران خان, میں نے آپ سے کیا کہا تھا, میں نے کہا تھا آنے والا سال, میں ابھی تو نہیں کہہ رہا کہ عمران خان گرفتار ہو جائیں گے, میں ابھی تو نہیں کہہ رہا کہ عمران خان, بھائی عمران خان پہلے اگر گرفتار نہیں ہوئے تو اس لیے کیونکہ کچھ لوگ انورٹڈ کاماز میں وہاں موجود تھے جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے کھل کے کہا کہ مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ تم پر حملہ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ وہاں بھی موجود تھے. لیکن جناب من, یہ نئے سال کا سورج جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں تبدیل کر دے گا. خبر ہوتی ہے, وہ ویک بھی ہو سکتی ہے, وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, خبر ہوتی ہے. تجزیہ یہ ہے کہ اگر پچھلی دفعہ نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بھی ایسا ہی ہوگا. پرسیپشن کیا ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا کے اس جہل کے دور میں چند جاہلوں کے ہاتھ میں جو موبائل موجود ہے وہ اس سے ایک طوفان برپا کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ میں صدر بنوا دیتے ہیں. مودی کو بی جے پی کے خلاف کوئی بات, آواز کوئی اٹھنے نہیں دیتا. رویش کمار کو گھر جانا پڑتا ہے, NDTV کو بھی گود لے لیا. چلو اس کے بعد کیا؟ اچھا, پاکستان میں جو پرسیپشن مینجمنٹ ہو رہی تھی انورٹڈ کاماز میں, وہاں اس سے کیا ہوا؟ اس سے اپنا نیریٹو. بھائی میرے میں نے کبھی نہیں کہا کہ عمران خان کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں. کون عقل کا اندھائی بات کہے گا یار؟ لیکن گرفتاری سے بچانے والے ایلیمنٹس فیکٹرز یہ نہیں ہیں. آپ کو مختلف جگہوں پہ کچھ خانوں میں اپنے سپاہی اپنے پیادے رکھنے پڑتے ہیں. شطرنج کا بنیادی اصول ہے. عمران خان یا کوئی اور بھی چی گویرا تو نہیں ہے جو محض عوام کے بل پہ پوری سلطنت کو آگے لگا لے جائے گا بہا کر کے. نہیں بھائی, اس ملک میں عدلیہ بھی موجود ہے, اس ملک میں مقننہ بھی موجود ہے, اس ملک میں فلانا بھی موجود ہے, ڈمکانا بھی ہے, وہ سب, اور ان کا ووٹ سب امپورٹنٹ ہے. مجھے بریک لینی ہے, ہماری ٹاپ سٹوری یہ تو ہماری, لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم نے بریک کے بعد عارفین نامہ میں آنا ہے اور وہاں پر کہ جی ہم نے افغان بھائیوں کی بڑی مدد کی, دنیا کی ایک سب سے بڑی کہا جاتا ہے جی ہجرت, اس طرح سے لوگوں کو سنبھالنا ہے غریب ملک کے لیے, وہ کیا. لیکن آج ہمیں کیا صلاح مل رہا ہے یہ عارفین نامہ میں بات کریں گے. مگر ٹاپ سٹوری میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کہیں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس سے ان کی مقبولیت اور بڑھے گی, اور پھر جس طرح میں نے بتایا کہ بابر اعوان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی سزا معاف کر سکتے ہیں. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ آصف زرداری صاحب نے بھی کیا تھا اور ان کے دور میں بھی یہ ہوئے تھا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, بریک کے بعد ملتے ہیں. اب پتہ چلا. پتہ چلا. عارفین نامہ کا وقت ہو چکا ہے جی. عارفین
جی اسامہ، افغان بھائیوں کا ذکر کرنے کا وقت ہوا ہے۔ افغان بھائیوں کا کلیجہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اتحاد بین المسلمین کے اماموں کا جو ہے وہ فیصلہ تھا شاید۔ افغان سرحد سے ایک بار پھر سرحدی حدود کی خلاف ورزی کہیے یا اشتعال انگیزی کہیے، جو بھی اسے نام دیجیے، بارڈر پر ایک مرتبہ پھر فائرنگ کا واقعہ، بلا اشتعال بمباری کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک پاکستانی شہری شہید ہوا ہے، ایک اطلاع کے مطابق 12 افراد زخمی ہیں، ایک کے مطابق 15 اور ایک کے مطابق 20۔ زخمی ہونے والوں میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے ایک خبر مجھے بتا رہی ہے پاک فورسز نے افغان چوکیوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ وہی خبر آگے جا کے بتاتی ہے پاکستان کی جانب شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ اچھا، ہم یہ حسن اخلاق کا ورلڈ کپ جیتنے کے لیے کب تک کوشاں رہیں گے؟ یہ جلتی ہوئی یہ تصاویر یہ لوگوں کو وہ دلانے کے لیے کافی نہیں ہے جو ان کو آنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری میرا خیال ہے عوام کی بھی ہوتی ہے۔ آپ ان کی چوکیوں پر دھنادھن کیے جا رہے ہیں اور وہ آپ کے عوام کو ٹناٹن کیے جا رہے ہیں، تو اس ایک معاملے میں میرے بھائی وہ آدمی کدھر ہے جو آپ کو ٹیکس بھرتا ہے؟ میں سب سے بات کر رہا ہوں، میں سب سے پوچھ رہا ہوں، اور اس پہ اگر کوئی توہین، کوئی حد، کوئی فلانا لگتی ہے تو مجھے بتا دینا۔ میں آفس میں کافی دیر تک موجود ہوں، میں خود چل کر کے آ جاؤں گا، لیکن یہ بتا دیا جائے کہ پھر یہ جو عوام ہے یہ کیا صرف مرنے کے لیے رہ گئے؟ کیا ہم اس وقت تک مارے جاتے رہیں گے جب تک پھر کوئی سلالہ حملہ نہیں ہو جاتا؟ جب تک پھر کوئی سلالہ، اور ان بیچاروں کے لیے تو کوئی گانا بھی نہیں بنتا ان کے لیے۔ یہ تصاویر دیکھیں، یہ ایک ایک کر کے، یہ بچے نے کیا قصور کیا تھا بھائی کہ یہ کسی افغان بھائی کے بارود کا نشانہ بن گیا؟ ہم ان کی جو ہے وہ چوکیوں کے اوپر گولہ باری کیے جا رہے ہیں، وہ ہمارے بندے لٹائے چلے جا رہے ہیں، کون ان کا وہ کرے گا؟ پچھلے دنوں خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی افغان حکومت نے معافی مانگ لی ہے۔ خواجہ آصف کے کتے کو کوئی آ کر کے گولی مار جائے، کتے کو، رشتہ دار کو نہیں، خواجہ آصف اتنی آسانی سے معاف کر دیں گے؟ مطلب اتنا بڑا کلیجہ، اتنا بڑا ظرف آپ لوگوں کا ہو گیا ہے کہ عام آدمی مرتا ہے تو مرتا رہے، ڈرون حملے ہوتے رہے، آپ لوگ بیان داغتے رہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، اور درون خانہ سب مل بانٹ کر کے کام اتار رہے ہوں۔ بھائی اس کا بھی تو کوئی کچھ کرنا ہوگا نا۔ ایک خبر مجھے بتا رہی ہے کہ پاکستان سے بھرپور جواب، اچھا اس کا تو ہو گیا، سیکیورٹی کی یقین دہانی تک ناظم الامور کابل نہیں جائیں گے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ افغانی کھانا بند کر دیں گے، افغان بھائی جو ہیں وہ ماتم کرنے لگیں گے۔ پاکستان نے اس پر جو کرنا تھا، حکومت پاکستان نے، اب اس پر ذرا آ جاتے ہیں۔ میں نے نام کے لیے تجویز کیا تھا جمہوریہ احتجاجستان، ابھی تک شہباز شریف اینڈ کمپنی نے یا ان کو لانے والوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس لیے دوبارہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔ چمن میں فائرنگ کے واقعے پر پاکستان کا افغانستان سے شدید احتجاج۔ ایک کام اور کر کے دیکھیں، آئندہ ایران، افغانستان یا کہیں سے بھی یہ کام ہو تو آپ ایک کام کیجئے، 2 ہتھڑ مار کر کے ان کے سامنے چھاتی پہ، اور پھر رونے کی اداکاری بھی کر کے دیکھیے، شاید ان کو تھوڑا سا آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کے اوپر تھوڑا سا رحم آ جائے۔ میں حیران ہوں کہ افغان ناظم الامور نے اپنی ہنسی کیوں کر روکی، کس طرح سے روکی ہوگی کہ ان کا تو کام ہی احتجاج کرنا ہے۔ بھائی بندوقیں وہاں بھی ہیں، بندوقیں یہاں بھی ہیں، یا تو پھر ایک کام کرو، ایک فیصلہ کرو، آپ نے بارڈر سے جو ہے وہ بانسریاں بانٹ دینی ہیں، بانسریوں سے ہم جواب دیں گے، امن کی بانسریوں سے ہم جواب دیں گے۔ تو پھر ان ممالک کا کیا ہے کہ جہاں پہ حفاظت کے لیے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے؟ ہمارے پاس سب موجود ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو پھر ہم کیوں ایٹم بم بنا کر کے بھی جوتے گا رہے ہیں؟ یا تو ایٹم بم بھی کرائے پہ دینے کی اگر کوئی رسم ہے تو وہ پوری کر دیں۔ عوام کی زندگیوں کے دار ہے وہ جمہوریت کے مامے جو گیٹ نمبر 5 کی مرضی سے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جیسے ہی جوتے پڑتے ہیں تو اس کے بعد ان کو یاد آ جاتا ہے اوہ مجھ میں تو ایک انقلابی بھی ہے، پھر ان کو یاد آتا ہے کہ نہیں یہ نظام در حقیقت جو ہے وہ چور ہے، اب میں آؤں گا تو نہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ کابل میں پاکستانی سفیر پر 8 سنائپر شاٹ فائر کیے گئے تھے، گولیوں کے 100 راؤنڈز اس کے علاوہ تھے۔ یہ آپ کی اس ایمبیسی پہ حملہ ہوا تھا، بالکل صحیح۔ کون ہے جو ان باتوں کا نوٹس لے گا؟ پچھلی مرتبہ 6 پاکستانی شہید ہوئے تھے، 17 زخمی، آج 1 شہید اور 12 15 یا 20 زخمی۔ کوئی ہے جو اس بات کا نوٹس لے؟ کوئی شک نہیں عارفین کہ ہمیں اپنی پالیسی کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ آج 16 دسمبر ہے اور ہمیں اب جو سانحات ہو چکے ہیں ان کے بعد بھی اگر ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے تو پھر یہ سانحات ہمارے ساتھ ہوتے رہیں گے۔ جو آج ہو رہا ہے یہ پھر ہوتا رہے گا، ہمیں اپنی پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے۔ وقت ہے انسائیڈ سٹوری کا، اور آج انسائیڈ سٹوری میں بول نیوز کی
جو روایت ہے تحقیقاتی انویسٹیگیٹو جرنلزم تحقیقاتی صحافت اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. انکشافات سے بھرپور خبر کہ چوری کے کیسز چھپانے کے لیے ختم کرنے کے لیے بھی چوری نیب ترامیم میں کس طرح سے 2 نمبری کی گئی ہے. صدیق جان اس بارے میں پوری تفصیلات لے کر آئے ہیں ہمارے سامنے. جی صدیق جان یہ چکر کیا ہوا؟ نیب ترامیم جس طرح کی اور جو سپریم کورٹ میں ریمارکس آ رہے تھے وہ تو اب میں نے یہ سٹوری دیکھی ہے جو آپ سامنے لے کر آئے ہیں تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ چکر کیا ہوا. دیکھیں یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے اسلام آباد بیورو اور جو ایم بی سمرو صاحب ہیں ہمارے کنٹینٹ سیل کے, انہوں نے یہ ڈاکومنٹس کے ساتھ یہ سٹوری تیار کی ہے اور ہمارے ناظرین جو ہیں یہ سٹوری اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جو سمرو صاحب نے نکالے ہیں. اور یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو عمران خان کا موقف ہے نیب ترمیم کے اوپر اور جس حوالے سے سپریم کورٹ کے ریمارکس بھی آئے وہ بالکل درست ہیں. ہم نے ان ریمارکس کے بعد اس سٹوری پر کام کیا ایم بی سمرو صاحب نے, اور اس چیز سے واضح ہوتا ہے کہ کس طرح سے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا, قانون کے ساتھ کھلواڑ ہوا, رولز کے ساتھ کھلواڑ ہوا اور کس طرح سے چیزیں ہوئیں. دیکھیں جو نیب ترمیم ہوئی ہیں, جو NRO 2 دیا گیا ہے, یہ جو ترمیم کی گئی ہیں اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ بنیادی ہیں. پہلا یہ کہ یہ پرسن اسپیسیفک تھا, چند شخصیات کے لیے تھا, جو ان کو ترمیم ان کے کیسز ختم ہونے کے لیے چاہیے تھیں وہ کی گئی ہیں. دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ یہ جلد بازی میں کیا گیا. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ نامکمل پارلیمنٹ کے ذریعے ہوا جو کہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا. اب یہاں پر میں آپ کو چیز بتاتا ہوں جلدی, کچھ چیزیں شاید ہم اگلے سیگمنٹ میں بھی ہمیں کرنی پڑیں, اس سیگمنٹ میں نہ ہو سکیں. پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ 27 جولائی کو یہ بل پیش ہوتا ہے نیب میں ترمیم کا. 27 جولائی کو یہ بل قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا جاتا ہے. رولز کے مطابق قائمہ کمیٹی کو 30 دن میں رپورٹ جو ہے وہ پیش کرنی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ کمیٹی نے 5 دن کے اندر رپورٹ پیش کر دی اور 2 اگست کو منگل کے دن, اچھا منگل کا جو دن ہے وہ قومی اسمبلی میں پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے. باقی جتنے دن ہوتے ہیں اس پہ سرکار کا بزنس چلتا ہے, سرکاری بل ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ایک جو دن ہے منگل کا وہ پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوتا ہے جس پہ پرائیویٹ جو ممبرز ہیں جن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے, وزارت نہیں ہے, وہ کوئی بل لانا چاہتے ہیں تو وہ اپنا بل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, جو بھی چیزیں ہوتے ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں. تو اس دن سرکاری بزنس پیش نہیں ہوتا. لیکن کیا کیا گیا, منگل کو رول سسپینڈ کرتے ہوئے پرائیویٹ ممبر ڈے کے دن بھی جو ہے وہ رپورٹ پیش کر دی گئی قومی اسمبلی کے اندر. اب یہ رپورٹ تو پیش ہو گئی, اب اس کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی کیونکہ ظاہر ہے اس کے اوپر قانون سازی ہونی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے صدیق یہیں سے ہم دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد, یہیں سے انسان دوبارہ کنٹینیو کریں گے کہ پھر کس طرح سے یہ ساری ترامیم کو پاس کروایا گیا, کیا 2 نمبری کی گئی. پوری تفصیل ہمارے پاس ہے, بریک کے بعد بتاتے ہیں. اب پتہ چلا. اب پتہ چلا. انسائیڈ سٹوری میں صدیق جان بتا رہے تھے کہ کس طرح نیب ترامیم کی گئی. صدیق کنٹینیو کیجئے. جی 1 منٹ میں اس کو دوبارہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو نیب ترمیم ہے یہ پرسن اسپیسیفک ہیں, پرسن اسپیسیفک, کیونکہ یہ چند شخصیات تھی جن کے کیسز کو دیکھتے ہوئے ترمیم کی گئی ہیں. پھر یہ جلد بازی میں کی گئی ہیں, اور تیسرا یہ ہے کہ یہ نامکمل پارلیمنٹ سے کی گئی ہیں. اور ابھی جب میں آپ کو فگر دوں گا جو ایم بی سومرو صاحب نے ڈاکومنٹس کے ساتھ نکالی ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ 1100 ارب کی چوری, ڈکیتی, لوٹ مار کو NRO دینے کے لیے کتنے حکومتی ممبران نے یہ بل پاس کیا ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح سے ہمارے ہاں نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. دیکھیں 27 جولائی کو یہ بل قومی اسمبلی میں پیش ہوتا ہے, یہ قائمہ کمیٹی کو بھیجا جاتا ہے. 1 ماہ میں قائمہ کمیٹی نے رپورٹ پیش کرنی تھی لیکن 5 دن میں وہ رپورٹ پیش کر دیتے ہیں. اور 2 اگست کو پرائیویٹ ممبر ڈے جو ہے اس دن رولز کو معطل کرتے ہوئے یہ بل پیش کر دیا گیا قومی اسمبلی میں. جب یہ بل پیش کیا گیا اگلے دن اس کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی, اگلے دن اس کو ایجنڈے پہ رکھا گیا. اب آ جائیں جب یہ ایجنڈے پر آیا تو کیا ہوا. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ڈیبیٹ 10 منٹ بھی نہیں ہوئی, 10 منٹ بھی اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی. اراکین اسمبلی کو وہ جو رپورٹ دی گئی وہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا, نہ اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی. اپوزیشن کے کردار پہ ہم نیکسٹ ویک میں بات کریں گے. یہ اب ہم ایک پوری سیریز شروع کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ ہر پروگرام میں ذرا بتائیں گے کیونکہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ جو معاشی دہشت گردی ہے, کرپشن, لوٹ مار ہے, اور جو NRO ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اب روزانہ ہم اس کے اوپر ایک سیگمنٹ کریں گے اور وہ چیزیں لائیں گے کہ حیران کر دیں گے لوگوں کو کہ ویسے لوگ سنتے ہیں کہ NRO ہو گیا لیکن ہوا کیسے, کیا کیا چیزیں ہوئی, وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے بعد کیا ہوا, اب آگے 3 اگست کا دن, بدھ کا دن, جس دن ووٹنگ ہونی تھی. ووٹنگ والے دن 342 کے ایوان میں جن اراکین نے حاضری لگائی, کیونکہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کئی اراکین آگے حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں اس لیے کہ پھر ان کو TADA مل جاتا ہے. جنہوں نے حاضری لگائی ان کی تعداد ہے 124. حکومت اور اپوزیشن سو کال جو ہے ان کے ملا کے 124 اراکین نے حاضری لگائی ہے. یعنی اگر آپ حاضری کو بھی دیکھیں تو اس کے مطابق جو ہے
वो सिर्फ 36% अरकान असम्बली उस दिन कौमी असम्बली में आए, 64% नहीं थे, यानी 218 जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर हाजिर थे, जो कि कौमी असम्बली में आई नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ पहले ही बाहर जा चुकी है। 218 असम्बली में आई नहीं है, 124 आए, उन्होंने हाजिरी लगाई। लेकिन अब आ जाएं उस मौके के ऊपर जब ये तरमीम पास की जा रही थी, तो GDA के गौस बख्श मेहर, जिनका भी हम शॉर्ट भी चलाएंगे, और पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, उन्होंने ये तकरीर, ये असम्बली का रिकॉर्ड है, ये डॉक्यूमेंट जो स्क्रीन पे हम चला रहे हैं, ये असम्बली का रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा हारिस साहब को पेश करना चाहिए। ये रिकॉर्ड जो चीख कर बता रहा है कि NRO2 कैसे हुआ है। इसमें यह हुआ 124 अरकान उस दिन असम्बली आए थे, लेकिन जब ये तरमीम पास हो रही थी तो 86 से भी कम मेंबरान थे, कोरम भी पूरा नहीं था। और कोरम जो है 342 के ऐवान में 86 अरकान असम्बली का मौजूद होना, ये आइन की रिक्वायरमेंट है। आइनी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं हुई, 86 से भी कम मेंबरान थे। उस मौके पर गौस बख्श मेहर ने यही कहा कि मैं शाहजी के कहने पर जो है वो कोरम की निशानदेही नहीं कर रहा। उनका शॉर्ट चलाने से पहले मैं आपको एक चीज आपके सामने रख दूं कि जनाब, इसमें 12 तो थे जो मुनहरिफ अरकान है तहरीक इंसाफ के, जो सो कॉल्ड अपोजिशन है। अगर आप इस तादाद को देखें कि वो 86 से भी कम थे मेंबरान, तो हम 85 लगा लेते, क्योंकि कोरम तो पूरा नहीं था। अगर 86 होते तो कोरम पूरा होता। अब जब कोरम पूरा नहीं था तो कितने हुए? 85, यानी कम से कम 85 थे। चले हम नीचे नहीं जाते, अगर आप 85 को भी देखें और उसमें से 12 अपोजिशन वाले निकाल दें, PTI के मुनहरिफ अरकान, वो भी अगले हफ्ते हम बताएंगे कौन कौन थे, तो टोटल 73 हुकूमती जमातों के अरकान असम्बली ने 1100 अरब की करप्शन, लूट मार की ये तरमीम की हैं। 342 के ऐवान में सिर्फ 72 अरकान कौमी असम्बली ने 1100 अरब का NRO दिया अपने आप को। पर्सन स्पेसिफिक था, अपनी करप्शन लूट मार के लिए था, और ये वो नामुकम्मल पार्लियामेंट थी कि 73 अरकान असम्बली ने 1100 अरब की तरमीम की हैं। ये इस मुल्क का निज़ाम है, ये इस मुल्क के साथ किया गया है, ये इस कौम के साथ किया गया है। अब आप जरा गौस बख्श मेहर साहब का वो चलाएं शॉर्ट, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि कोरम पूरा नहीं है, लेकिन मैं शाहजी के कहने पे ये एहसान वो जितला रहे हैं कि मैं ये नहीं कर रहा। हालांकि इसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए था, बहस होनी चाहिए थी, तो ना बहस हुई, ना असम्बली का कोरम पूरा था, ना असम्बली मुकम्मल थी, और 1100 अरब का NRO हो गया। अब जरा वो गौस बख्श मेहर साहब का वो शॉर्ट चला दीजिए। ये तो कई मरलों पर आप देखें कि कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। देखिए, मैं आपको एक चीज़, चले मैं ये जरा उर्दू में पढ़ के बता देता हूँ अपने नाज़रीन के लिए। उन्होंने कहा कि ये अहम बिल है जिस पर सारी पार्टियों के इत्तेफाक की ज़रूरत है। आप ईवान को देख लें, मैं नहीं चाहता कि कोरम की निशानदेही करूं, क्योंकि शाह साहब ने कोरम की निशानदेही ना करने का कहा है। यानी उनको कहा था कि आपने कोरम की निशानदेही नहीं करनी, कि 86 अरकान असम्बली भी मौजूद नहीं है, आइन की जो रिक्वायरमेंट है वो ही मौजूद नहीं है। फिर वो कहते हैं कि शाह साहब ने कोरम की निशानदेही ना करने का कहा है। जिस तरह से ये मुल्क को डाके के जरिए, चोरी के जरिए नुकसान पहुंचाया गया है, जिस तरह आपने कहा, हम इस सिलसिले को एक्सपोज करेंगे और जारी रखेंगे आइंदा भी इनसाइड स्टोरी में, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया, 1 मिनट है मेरे पास, हमारी वायरल स्टोरी का सेगमेंट ना रह जाए, क्योंकि ये बहुत अहम है कि 1971 से लेकर फिर 2014 तक 45 साल का फ़र्क है, लेकिन वहाँ मुल्क 2 लख्त होता है 16 दिसंबर को, और यहाँ लख्ते जिगर छीने जाते हैं। क्या हमने सीखा है नूरुल आरफीन, ये जो 45 साल के बाद अब अगर हम देखें ये 8 सालों में, क्या हमने कोई अपनी पॉलिसी को सोचा, कुछ सीखने की कोशिश की कि दोबारा हम उन हालात में ना जाएं? मुल्क टूट गया, दिल टूट गए, यानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, जिस तरह से फिर पहले 1971 की जंग और उसके बाद दहशत के खिलाफ जंग, हमें उस तरह के हालात दोबारा ना देखने पड़े। कुछ सीखा हमने? भाई ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं ये 1 मिनट में कंप्लीट नहीं हो सकते। मैंने इन दोनों पर एक्सटेंसिव काम किया है, एक्सटेंसिव रिसर्च है, लेकिन मैं अपने आप को इस अहल नहीं पाता कि मैं 1 मिनट में ये दोनों चीज़ें जो है वो कवर कर सकूँ। कोशिश करेंगे कि हम अगर हो सका कल इस पर हम कुछ तफसील से बात करें। सिद्दीक जान 20 सेकंड है। दोनों से हमने कुछ नहीं सीखा, दहशतगर्दी के हवाले से भी हमने कुछ नहीं सीखा, दहशतगर्दी में फिर इजाफा हो रहा है, और 1971 जिस वजह से हुआ था आज भी वही चीज़ें हैं और तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। दोनों से हमने कुछ भी नहीं सीखा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, आमीन। लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला रहम फरमाए, लेकिन जो फ़ैसला साज हैं, जो मुक़्तदर लोग हैं, जो हुकूमत में हैं, जो रियासत में बैठे हुए हैं, क्या वो भी ये सोच रखते हैं कि हमने इससे सीखना है और फिर अल्लाह ताला से रहम भी मांगना है? ये सोचने की बात है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें।
انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں. حقیقی آزادی مارچ آج رواں. خان آئین کے مطابق اگر آپ اس کو یہ رپورٹ دے دیں تو میں آپ کو 3-4 سیٹیں دے دوں گا. مولانا خان صاحب وہ جو رپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی پیلی چینل ہے وہ لگائے. جاؤ شباز. ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. اور یہاں پہ کوئی 2 نمبری نہیں چلے گی. اور ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر 1 چینل چلے گا، بول، جو حقیقی صحافت کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں، صرف بول کھڑا ہے. آپ سب بھی بول دیکھیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.